बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 30 मई है, जुमे का दिन है और इजराइल फलस्तीन जंग इस वक्त आखिरी मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो इजराइल है वो मुकम्मल तौर पर फलस्तीनियों को वहां से वाइप आउट करना चाहता है और वहां से जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको मलिया मेट करते हुए नई सेटलमेंट जो है वो बनाना चाह रहा है और बाकायदा तौर पर 22 जो नई सेटलमेंट्स हैं उनको बनाने के हवाले से प्लानिंग जो है वो भी तरतीब दे दी गई है। और वहां पर जो इस वक्त स्टारवेशन है, जो भूख है, उसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो मज़ाहमत है वो भरपूर तरीके से आगे से रिटेलिएशन करती हुई दिखाई दे रही है। अभी जो फलस्तीनी मज़ाहमत है वो सुरंगों से निकलते हुए उनकी जानिब से हमले मजीद तेज कर दिए गए और अभी जो इजरायली खुफिया एजेंट्स जो हैं वो उनका पूरे का पूरा ग्रुप उसको टारगेट किया गया है और उसको निशाने पे लेते हुए यूं कह लें कि वहां पे मुताद्दद जो उनके जवान हैं वो मारे गए हैं, कई जख्मी हुए हैं और इस तरह से कई एक कार्रवाई नहीं 2 से 3 डिफरेंट ऑपरेशंस किए गए जिसमें इन एजेंट्स को जो है वो पकड़ा गया, हलाक हुए, कई जख्मी हुए, गाड़ियां जो है उनको टारगेट किया गया और फिर टैंक्स जो है उनको निशाने पे लिया गया। ये ऑपरेशन कैसे लॉन्च हुआ है, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब फ्रांस की जानिब से कर दिखाया गया है। फ्रांस ने जो इनिशिएटिव लिया था और वो तमाम तर दीगर ममालिक को अपने साथ मिला रहा था, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड की जानिब से जबरदस्त किस्म का फैसला किया गया और इसराइल के ऊपर यूं कह लें कि सैंक्शंस के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। और पहले बाकायदा यूं कह लीजिए कि जो असलिया के हवाले से जर्मनी की जानिब से फैसला सामने आया, आयरलैंड की जानिब से तजारती पाबंदियां सामने आया और फिर अब जो है वो फ्रांस की जानिब से बाकायदा तौर पर पाबंदियों के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही है और फलस्तीन को एक आजाद रियासत तस्लीम करने के हवाले से एक पूरे का पूरा प्लान जो है वो सामने आ गया कि कैसे यूरोप जो है वो फलस्तीन के हक में खड़ा होगा। ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर जो हमले का ख्वाब है वो चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमले की तैयारी की जा रही है और इजराइल की जानिब से पूरी की पूरी प्लानिंग तरतीब दी गई और बताया गया कि वो ईरान की न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उनको निशाने पे लेंगे और इस हवाले से पूरी प्लानिंग जो तरतीब दी गई और हुक्म जो है वो भी जारी कर दिया गया था। जबकि ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ट्रंप के बगैर, ट्रंप की हिमायत के बगैर, अमेरिका की सपोर्ट के बगैर ईरान के ऊपर हमला जो है वो करने जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा यूं कह ली कि वर्ज होगा, एक नई जो यहां पर लड़ाई होगी जिसके बाद अभी हमला तो हुआ नहीं लेकिन उससे पहले बाकायदा तौर पर जो ईरान है उसकी जानिब से एक जबरदस्त किस्म का सरप्राइज जो है वो इसराइल को दिया गया। वो सरप्राइज का तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त सऊदी अरेबिया यूं कह ले कि जो उसके चेहरे पे मास्क थे वो उतरना शुरू हो गए, तमाम तर मास्क उसके चेहरे से उतर गए। क्यों? क्योंकि 600 वहां पर बार्स ओपन किए गए। एक जो बड़ा धोखा जो है वो दिया गया है, शराब जो है वो मतलब वही की सरजमीन पर वहां पिलाई जा रही है, लोगों के जरिए नहीं बल्कि महल के जरिए, इंतखाब से नहीं बल्कि शाही फरमान से। और उन्होंने इसे इस्लाह का नाम दिया, हम इसे व्यास नाइट्स कहते हैं, जिससे ब्लैक राज जो है, ब्लैक रॉक जो है उसने स्पॉन्सर किया। और ये आजादी के बारे में नहीं है, ये तस्लीम करने के बारे में, खुदा के लिए नहीं बल्कि सरमायाकारों के लिए। इस्लाम अब मनी बार और जो वहां पर मनी है, मिनी बार्स वहां पर बने हैं, रूम सर्विस के साथ आता है। जब तक कि आप सफेद फॉर्म हैं, आप गोरे हैं, अमीर हैं और गजा से दूर हैं और यहां पर ये पूरी की पूरा एक यूं कह लें कि एक तरफ जो है वो गजा वो मुकम्मल तौर पर आग में चल रहा है, वहां पर लोग भूख प्यास से मर रहे हैं। यहां पर ये जो है वो जो यूं कह लें कि बार्स ओपन किए जा रहे हैं, ऑर्डर शाही फरमान जारी किए जा रहे हैं। तो एक ऐसा माहौल जिसने रंजीदा करके रख दिया है कि क्या ये है वो मुसलमान जिससे शर्माए हुनूद, ये है वो मुसलमान, मतलब कौन से यहूदी से शर्माएंगे, कौन से इनसे दहल खाएंगे, ये तो खुद उनके कदमों में गिरे हुए हैं। तो ये इनका मकरू चेहरा जो है वो सामने आना जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन अभी यूरोपीय ममालिक की तरफ से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने कहा कि यूरोपीय ममालिक का मौकिफ मायूस कुन है और फलस्तीनी रियासत को यकतरफा तस्लीम करना अमन के हुसूल के लिए अमरीकी कोशिशों में रुकावट है।
اور امریکہ کی جو کوششیں ہیں امن کی وہ پوری دنیا کے سامنے، یہ منی بارز اوپن ہو رہے ہیں، یہ کوششیں وہی ہیں. اب دیکھیں نا جتنے بھی عرب ملک ہیں وہ اب اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو اس کے سامنے نہیں ہے تو وہ امن کے خلاف رکاوٹ ہے. ابھی جو فلسطینی مزاحمت کی جانب سے اپنے تئیں کارروائیاں جو کی جا رہی ہیں، اب جو باقاعدہ طور پر خبر سامنے آ رہی کہ فلسطینی مزاحمت کی جانب سے جنوبی غزہ کی پٹی میں رفح شہر کے مشرق کے اندر اسرائیلی فوج سے تعلق رکھنے والے جو خفیہ کارندے ہیں، جو خفیہ ایجنٹس تھے، ان کے گروپ کو نشانہ بنانے کی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور جو القسام بریگیڈ ہے اس کی طرف سے پہلی بار جو ساتھیوں کو ختم کرنے کے جو مناظر ہیں وہ جاری کیے گئے، اور اس حوالے سے بتایا گیا کہ جو اسرائیلی فوج ہے اس سے وابستہ خفیہ اسرائیلی فورسز کے ایک گروپ کو جنوبی غزہ کی پٹی کے اندر رفح شہر کے مشرق میں نشانہ جو ہے وہ بنایا گیا، اور اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں اپنی در اندازی کے دوران گھروں میں جھاڑو دینے اور سرنگوں اور مزاحمتی جنگجوؤں کی تلاش کے لیے متعدد خفیہ جو ایجنٹس ہیں ان کا استعمال کیا. یہ خفیہ ایجنٹ مشترکہ مشن میں زمین پر دشمن کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے. انہیں فوج کی طرف سے اضافی کام بھی تفویض کیے گئے تھے، جن میں دھماکہ خیز مواد نصب کرنا، گھروں کو بموں سے جو ہے وہ وہاں پہ ایک پورے کا پورا ٹریپ بچھانا، اور وہ در اندازی کے علاقوں میں بختر بند گاڑیوں کے اندر گھومتے رہے. اور یونٹ کے ارکان کا تعلق یاسر ابو شباب کی گینگ سے، اور وہ رفح کے اندر اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں. لیکن ابھی جو اس حوالے سے نہ صرف یہ واقعہ پیش آیا بلکہ دوسری جانب جو صہیونی باقر جو فوجی گاڑی ہے اس کو غزہ کے اندر سیکیورٹی کے واقعے میں جو ایک ڈیٹونیٹو جو ایکسپلوسیو مواد تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ہٹ کیا گیا اور تمام اہداف جو ہے ان کو ٹارگٹ پہ لیا گیا. تو یہ کارروائیاں مختلف انداز میں وہاں پر عمل میں لائی جا رہی ہیں. اور پھر ابھی اسرائیلی وزارت دفاع نے بتایا کہ امریکہ سے فوجی امداد لے جانے والا جو 800واں کارگو طیارہ منگل کو اسرائیل کی ایک فضائی اڈے پر اترا، اور اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق اگر 2023 کے اندر جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک مجموعی طور پر 800 طیاروں اور 140 بحری جہازوں نے 90,000 ٹن سے زیادہ فوجی ساز و سامان اور دیگر امداد اسرائیل کو فراہم کیے، جس میں بختر بند گاڑیاں، گولہ بارود اور ذاتی حفاظتی سامان اور طبی سامان جو ہے وہ بھی شامل ہے. لیکن اسرائیلی حکام نے پہلی بار لبنان کی حزب اللہ کے ساتھ جنگ کے دوران ملک کے شمال میں ہونے والی جو تباہی ہے اس کا پیمانہ ظاہر کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ کتنی بڑی تعداد میں ان کے جو بلینز آف ڈالر جو ہے وہ وہاں پر خرچ ہو گئے، اور یہ کتنا ان کا نقصان ہوا، ابھی تک جنگ کے اندر کتنا خرچہ ہوا وہ بھی انہوں نے سارے کا سارا بتا دیا. لیکن اسرائیلی وزیر دفاع کارڈز کی جانب سے بتایا گیا کہ ویسٹ بینک میں 22 نئی بستیوں کی جو منظوری کے بعد سنور کی بستی کے دورے کے دوران اس نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ تصفیہ کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے، اور جو دہشت گرد تنظیموں کو کچلنے والا رد عمل اور میکرون اور ان کے دوستوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے. آپ فلسطینی ریاست کو کاغذ پر تسلیم کریں گے اور اس کاغذ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا. مطلب وہ یہاں تک پلاننگ کیے بیٹھے ہیں. لیکن ریزرو بریگیڈیئر جو یفتاچ رون تال ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جنگ ہمیشہ جاری رہے. ہم 360 مربع کلومیٹر کے رقبے میں واقع ایک مشکل درمیانے درجے کی تنظیم کے خلاف اسرائیل کی تاریخ کی طویل ترین جنگ میں جو ہے وہ کھو چکے ہیں، اور اس جنگ کو پٹی پر مکمل طور پر تسلط کے ذریعے ختم کیا جانا چاہیے، اس کے خاتمے کا اعلان کرنا چاہیے، اور پھر اس جنگ کو اس جگہ کو خالی جگہ پر جاری رکھنا چاہیے. لیکن ابھی اسرائیل مسلمانوں کے بغیر جو ہے وہ بے دفاع ہے، اور اس خطے کے اندر عیسائی مبشرین کا ایک اپنا اسلامی ورژن ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ عرب اسرائیل کو خوش کیے بغیر ترقی نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر اپنی پوری عزت، خود مختاری اور پالیسی اور زندگی کو ان نسلی آبادکاروں کی فلاح و بہبود کے ساتھ جو ہے وہ باندھ سکتے ہیں جو ان سے نفرت کرتے ہیں. امریکی منظوری کے بدلے میں انہیں خوراک، پیسہ اور بجلی کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے. لیکن ابھی جو فرانسیسی صدر ہے ایمانوئل میکرون، اس نے سنگاپور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا نہ صرف اخلاقی فرض ہے بلکہ سیاسی ضرورت بھی ہے، اور انہوں نے مزید زور دیا کہ اگر آنے والے گھنٹوں اور دنوں میں غزہ کے اندر انسانی صورتحال بہتر نہیں ہوتی تو یورپی ممالک کو اسرائیل کے خلاف اجتماعی طور پر سخت موقف جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. ابھی آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو سینیریو ہے جو اسرائیل کے خلاف جو جرمن چانسلر ہے اسرائیل اس کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ گہری سفارتی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ وہ اسرائیل کے اوپر ہتھیاروں کی برآمدات کے اوپر ممکنہ پابندی عائد نہ کرے یا تجویز نہ کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جرمنی نے اسرائیل پر ہتھیاروں کی پابندی کا مطالبہ کیا، اور اس کے جواب میں اسرائیل کے فارن منسٹر نے کہا کہ اگر ہم پر ہتھیاروں کی پابندی لگائی گئی تو اسرائیل صرف ایران اور فلسطینی مزاحمت کے ہاتھوں
جو ہے وہ مکمل طور پر ہٹ ہوگا، بلکہ تباہی کے حوالے سے اس نے کہا کہ وہ ہو جائے گا، اور اسرائیل کی سرزمین پر ایک اور جو ہے وہ خون جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ وہ جس طرح سے ٹرمینالوجیز استعمال کر رہے ہیں وہ تو بولی بھی نہیں جا سکتی۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو سینیریو ہے، ابھی ایران کے اوپر جس طرح سے حملے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور ایران کو لے کر جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، ابھی ایران کو کے حوالے سے ایران کی جوہری تنصیبات تک رسائی حاصل کرنے اور اس کے بنیادی ڈھانچے کو اڑا دینے کا خواب ایک خیالی تصور کیا جا رہا ہے، جس سے ماضی کے امریکی صدور نے بھی دیکھا۔ اور ایران خود مختار ہے، مضبوط دفاع، لچکدار عوام اور واضح ریڈ لائن جو ہے وہ رکھتا ہے، جبکہ مذاکرات ترقی قومی مفادات کی تکمیل کرتے ہیں، سر تسلیمی ہم نہیں کرتے۔ لیکن ایرانی فوجیں صلاحیتوں کی نمائش کر رہی ہیں اور جنگ کے میدان انہوں نے بتایا کہ ہمارے سامنے اور فیصلہ ہمارا ہے۔ اگر ایٹمی تصادم مسلط کیا گیا تو یہ برابر نہیں ہوگا، بلکہ یہ توازن ہوگا، اور یہ مکمل طور پر یہ اتنا حصہ جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ دشمن کیا منصوبہ بنا رہا ہے، اور ہم نے مناسب جواب جو ہے وہ اس کا تیار کیا ہوا ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ جو حملوں کی تیاری، انہوں نے کہا کہ اگر ہماری نیوکلیر سائٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ایسا جواب آئے گا کہ تاریخ جو ہے وہ رقم ہو جائے گی، پوری دنیا دیکھے گی کہ یہ جو اتنا چھوٹا سا خطہ ہے جس کے اوپر بٹھایا گیا ہے، نہ دنیا ہم دیکھیں گے، نہ کسی کو دیکھیں گے، نہ مذاکرات دیکھیں گے، نہ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ تمام ایک سائٹ پر فل فور اسی طرح سے جواب دیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے یہ اگر ہمیں بھڑک بھی پڑ جاتی ہے تو اس سے بڑا ایک ریٹیلیشن میں اتنا بڑا جواب آئے گا کہ یہ سنبھال نہیں پائیں گے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو MIT کلاس کی صدر جو اس وقت یونیورسٹیز ہیں، امریکن یونیورسٹیز، وہاں پر بھی بھرپور طریقے سے احتجاج ہو رہے ہیں، اور غزہ کے حق میں لوگ کھڑے ہو گئے، امریکی صدر کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور MIT کلاس کی صدر میگا میموری نے غزہ پر امریکی اسرائیلی جو ایک جارحیت ہے اس کے ساتھ ساتھ MIT کی ملی بھگت کو پکارنے کے لیے اپنے ابتدائی تقریر کی پلیٹ فارم کا استعمال کیا، اور ابھی اس نے کہا کہ ابھی جب ہم فارغ التحصیل ہونے اور اپنی زندگیوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں، غزہ میں کوئی یونیورسٹی باقی نہیں ہے۔ ہم اسرائیل کی طرف سے فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہ بات شرم کی بات ہے۔ اور اسرائیل جو ہے وہ اس وقت واحد وہاں پر غیر ملکی فوج ہے جس کے ساتھ MIT کے تحقیقی تعلقات ہیں، سائنسدانوں، رہنماؤں، انجینئرز اور ماہرین زندگی کی حمایت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم زندگی کی حمایت کرتے ہیں، امدادی کوششوں کی حمایت کریں، ہتھیاروں پر پابندی کا مطالبہ کریں، اور MIT سے تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کرتے رہیں۔ جیسے تقریب ختم ہوئی، فارغ التحصیل طلبہ نے فلسطینی پرچم جو ہے وہ بلند کیا اور نعرے لگائے، اور پھر MIT کی صدر سیلی کورن بلوتھ جس نے میموری کے فوراً بعد بات چیت کی، اس نے اپنے ریمارکس پر جو بالکل بھی توجہ نہیں دی، یہ اس کی جو اس نے تقریر کی تھی اس سے ہٹ کے، مطلب ایک خوف جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ جو بھی جو وہاں پر تنقید کرے گا اسرائیل کے اوپر، اس کو ملک سے نکال دیا جائے گا یا ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔